प्यारे बच्चों, असातिज़ाए करम और बच्चों के सरपरस्तों को उनकी खिदमत में मेरा सलाम। वादे के मुताबिक मैं आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जो जमात चारों से उर्दू की दरसी किताब से है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक जो भी तलबा और तालिबात ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और मेरी इस वीडियो जो भी असातिज़ाए करम तक पहुंच रही है मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तलबा और तालिबात इससे ज़्यादा इस्तिफ़ादा उठा सकें। तो जमात चाहरुम से सबसे पहले दुआ पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप बुक लेकर बैठें, सफ़ा नंबर 1 निकाल लें। तो सफ़ा नंबर जैसे ही आप 1 निकालेंगे तो वहाँ पर आपको रेड कलर में जो बड़े यानी लाल रंग की तहरीर की हुई दुआ बोलकर नज़र आ रही है। तो हमें पहला ये समझना ज़रूरी है कि दुआ किसे कहते हैं। तो दुआ उसे कहते हैं मांगना। अब यहाँ पर मांगने से मुराद क्या है? अल्लाह तबारिक व तआला से मांगना, इल्तिजा करना। जैसा कि हमें कुछ परेशानी आती है तो हम अल्लाह तबारिक व तआला से दुआ करते हैं, या फिर नमाज के बाद हम दुआ करते हैं यानी अल्लाह से मांगते हैं, उसी को हम दुआ कहते हैं। दुआ हम इसलिए भी मांगते हैं क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, यानी दुआ इबादत का मग़ज़ है। जैसा कि हमने एक सेब ले लिया, सेब के अंदर अगर मग़ज़ नहीं है, खाली छिलके है, तो उसका मज़ा नहीं रहेगा, बल्कि अंदर अगर मग़ज़ है तो तभी वो सेब हमें मज़ा दे सकेगा। तो इसी तरीके से हम जब इबादत करते हैं, इबादत करने के बाद अगर हम दुआ करेंगे तभी वो इबादत यानी इबादत का मग़ज़ ही दुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस दुआ को मैं तरन्नुम के साथ पढ़ूँगा, आप बगौर इसको समाअत करें और आप भी इसको तरन्नुम के साथ पढ़ें और याद भी कर लें। और इस दुआ में अल्लाह से क्या क्या इल्तिजा की जा रही है मैं आपको बतलाऊँगा, और आप बगौर समाअत करें, क्योंकि जब वीडियो एंड होगी तो आप भी अपनी ज़ुबान में यानी आम ज़ुबान में आपने दुआ में क्या सीखा वो घर पर आप सुनाएं। यानी दुआ किसे कहते हैं, दुआ में किस चीज़ को बयान किया गया है, क्या इल्तिजा की जा रही है, अल्लाह से क्या मांगा जा रहा है इस दुआ के अंदर, वो भी आप अपने वालिदैन के सामने आम ज़ुबान में आपने इस सबक से क्या सीखा, इस दुआ से क्या सीखा वो सुनाएं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। मुझे भी सादत ताक, इलाही मुझे भी सादत ताक, इलाही मुझे भी सादत ताक, इलाही मुझे भी सादत ताक, शहे अंबिया की शिफात ताक, शहे अंबिया की शिफात ताक। आपने जो शेर समाअत किए वो ये थे, इलाही मुझे भी सादत अता कर, शहे अंबिया की शिफात अता कर। यानी अल्लाह पाक से ये इल्तिजा की जा रही है कि मौला हमें भी ये मौका देना, हमें खुशी देना, हमारा ऐसा नसीब होना कि हमें दोनों जहां के आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात अता करना। तो आपके सामने ये सवाल पैदा हो रहा है कि शिफात किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम पैदा हुए जब से यानी हमारे आखिरी सांस तक गुनाह हमसे सरजद होते हैं, यानी गुनाह करते रहते हैं। तो हमें एक दिन मरना तो ज़रूर है, क़यामत बर्पा होगी और हशर का मैदान हमारे सामने आएगा। तब वहाँ पर ये होगा कि हमारी सिफारिश करने के लिए यानी हमारे गुनाहों की माफ़ी की सिफारिश करने के लिए हमारे नबी और आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और अल्लाह तबारिक व तआला से मेरी और आपकी शिफात की गुजारिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको इतना जहन नशीन रखना ज़रूरी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हमारी शिफात करेंगे, और जिसकी शिफात की जाएगी वो जन्नत में जाएगा। अब उसके बाद दूसरा शेर है, करूं सच बयां जिंदगी में हमेशा, करूं सच बयां जिंदगी में हमेशा,
سچ بیان کرو سچ بیان زندگی میں ہمیشہ زبان اور قلم کو صداقت عطا کر الہی مجھے بھی سعادت عطا کر کروں سچ بیاں زندگی میں ہمیشہ، یعنی آپ نے جو ابھی شعر کو سماعت کیا، کروں سچ بیاں زندگی میں ہمیشہ زبان اور قلم کو صداقت عطا کر۔ تو پیارے بچوں، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں یہاں پر؟ تو مولا سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ مولا جب تک میری زندگی ہے میں ہمیشہ سچ بولوں، سچ بیاں کروں، یہ دعا مانگی جا رہی ہے، یعنی جھوٹ سے یہاں پر پرہیز کیا جا رہا ہے۔ مولا ہم جھوٹ نہ بولیں بلکہ ہمیشہ سچ کے ساتھ رہیں، سچ بولتے رہیں۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی سدا ہماری زندگی میں سچ بولا کریں، جھوٹ سے ہم پرہیز کریں، دور رہیں، کیونکہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو دوسرے بند میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ زبان اور قلم دونوں کو بھی صداقت عطا کرنا، یعنی کیسی صداقت ہونا؟ یہاں پر صداقت سے مراد کیا ہے؟ وفاداری ہونا، اس میں سچائی ہونا اور خلوص ہونا۔ اس بند میں اللہ سے یہ التجا کی جا رہی ہے۔ تو چلیے اگلا شعر سماعت کرتے ہیں۔ خیانت سے بچتا رہوں عمر بھر میں، خیانت سے بچتا رہوں عمر بھر میں، خیانت سے بچتا رہوں عمر بھر میں، ہر ایک لمحہ مجھ کو امانت عطا کر، ہر ایک لمحہ مجھ کو امانت عطا کر۔ بچوں، آپ نے ابھی سماعت کیا، خیانت سے بچتا رہوں عمر بھر میں، خیانت سے بچتا رہوں عمر بھر میں، ہر ایک لمحہ مجھ کو امانت عطا کر۔ تو پیارے بچوں، خیانت کسے کہتے ہیں ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا۔ تو خیانت اسے کہتے ہیں، آپ کو کسی نے ایک 10 روپے لا کر دیا کہ یہ آپ کے پاس رکھیں، تو آپ کا کام ہے کہ اس کو سیو رکھیں جس طریقے سے آپ کے دوست نے آپ کو دیا تھا، یعنی آپ کے دوست نے آپ کے اوپر بھروسہ کر کے آپ کو ایک 10 روپے دیے تھے، تو وہ ہو گئی امانت۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ کے دوست نے جس طریقے سے آپ کو پیسے دیے تھے آپ اسی طریقے سے آپ کے دوست کو لوٹائیں، وہ ہو گئی امانت۔ لیکن آپ نے اگر اس میں سے 2 روپے یا پھر 1 روپیہ خرچ کر دیے اور آپ کے دوست سے کہا کہ وہ پیسے گم گئے یا پھر میں نے کھا لیے یا پھر میں نہیں دوں گا، تو یہ ہو گئی خیانت۔ تو پیارے بچوں، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ امانت کسے کہتے ہیں اور خیانت کسے کہتے ہیں۔ تو اب خیانت سے مراد دھوکہ دینا، فریب دینا، یعنی دغا کرنا، اسے ہم خیانت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ التجا کی رہے کہ مولا میں دھوکے دینے والوں میں میرا شمار نہیں کرنا، بلکہ ہر لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک سیکنڈ امانت، جسے امانت دار کہتے ہیں، ان لوگوں میں میرا شمار کرنا۔ تو پیارے بچوں، ہم اب اگلا شعر سماعت کریں گے۔ کسی کو بھی شکوہ نہ ہو مجھ سے یا رب، کسی کو بھی شکوہ نہ ہو مجھ سے یا رب، کسی کو بھی شکوہ نہ ہو مجھ سے یا رب، میری ہر ادا میں شرافت عطا کر، میری ہر ادا میں شرافت عطا کر۔ بچوں، آپ نے سماعت کیا ابھی، کسی کو بھی شکوہ نہ ہو مجھ سے یا رب، میری ہر ادا میں شرافت عطا کر، یعنی مولا سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ مولا میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ٹھیس نہ پہنچے، اور میری ہر ادا میں ایسی میری ادا کرنا جس میں شرافت ہونا، کوئی میری ایسی ادا نہ ہو جس سے دوسروں کو تکلیف گزرے، یعنی تکلیف دینے والی ادا ہو، اور مجھے شرافت کی زندگی گزارنے والا بنانا۔ اس شعر میں یہ دعا کر رہے ہیں۔ اب ہم اگلا شعر سماعت کریں گے۔ کروں میں ہمیشہ غریبوں کی خدمت، کروں میں ہمیشہ غریبوں کی
خدمت کروں میں ہمیشہ، کروں میں ہمیشہ غریبوں کی خدمت، کرم سے مجھے یہ کرامت عطا کر، کرم سے مجھے یہ کرامت عطا کر۔ کروں میں ہمیشہ غریبوں کی خدمت۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے سمجھ کیا کہ کروں میں ہمیشہ غریبوں کی خدمت، کرم سے مجھے یہ کرامت عطا کر، یعنی مولا سے اس شعر میں یہ التجا کی جا رہی ہے کہ مولا مجھے ہر وقت غریبوں کی خدمت کرنے والا بنا۔ اب غریبوں کی خدمت کیسے ہو سکتی ہے؟ غریب جو ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ 3 وقت کی روزی کھا نہیں پاتے یا پھر اپنے ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے۔ تو اب ہم لوگوں کا کام ہے، یعنی کن لوگوں کا پیارے بچوں؟ جن کے پاس پیسے ہیں، روپیے ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں۔ پیسوں کے ذریعے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی خدمت کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جب آپ بڑے ہو جائیں گے، آپ کے پاس بھی پیسے روپیے آ جائیں گے، تو آپ بھی غریبوں کی مدد کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے۔ یا پھر آپ کے ابو اگر پیسے والے ہیں تو آپ ابو سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ غریبوں کی مدد کریں۔ اگر کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے۔ نہ ہو خوف باطل، نہ ڈر دشمنوں کا، نہ ہو خوف باطل، نہ ڈر دشمنوں کا، نہ ہو خوف باطل، نہ ہو خوف باطل، نہ ڈر دشمنوں کا، کروں حق بیاں وہ شجاعت عطا کر۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے سماعت کیا، نہ ہو خوف باطل، نہ ڈر دشمنوں کا، کروں حق بیاں وہ شجاعت عطا کر۔ یعنی اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا میں ڈروں نہیں، جو ناحق پر ہیں یا پھر دشمن ہیں، میں ان کے سامنے ہمیشہ سچ بیان کرتا رہوں، دلیری کے ساتھ بیان کرتا رہوں، بہادری کے ساتھ بیان کرتا رہوں۔ مجھے ایسی شجاعت عطا کرنا، یعنی دلیری عطا کرنا، بہادری عطا کرنا، میں ان کے سامنے دلیری کے ساتھ بات کر سکوں۔ اس شعر میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں۔ تو چلیے بچوں اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پڑھوں میں ہمیشہ حدیث اور قرآن، پڑھوں میں ہمیشہ حدیث اور قرآن، پڑھوں میں ہمیشہ حدیث اور قرآن، نہ بھولوں کبھی وہ ذہانت عطا کر، نہ بھولوں کبھی وہ ذہانت عطا کر۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے سنا، پڑھوں میں ہمیشہ حدیث اور قرآن، نہ بھولوں کبھی وہ ذہانت عطا کر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ مولا ہمیشہ میں حدیث اور قرآن پڑھتا رہوں، اور پڑھنے کے ساتھ اس پر عمل بھی کرتا رہوں، اور جب پڑھنے کے بعد جو بھول جایا کرتے ہیں، مولا میں ایسا نہ ہو میرے ساتھ میں، بلکہ مجھے ایسی ذہانت دینا، ایسی میموری دینا، جس سے میں نے جو قرآن پڑھا، جو حدیث پڑھی، وہ کبھی نہ بھولوں۔ تو پیارے بچوں، قرآن اور حدیث پڑھنا ہمیں ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں ہمیں زندگی گزارنا ہے تو ماڈرن تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں قرآن حدیث کو ساتھ رکھنا اس لیے ضروری ہے، پڑھنا اس لیے ضروری ہے، کیونکہ دنیاوی تعلیم سے ہماری دنیا بنے گی، اور قرآن حدیث رکھنے سے دنیا اور آخرت بنے گی۔ تو پیارے بچوں، آپ کے گھر کے پاس یا پھر آپ کے قریبی مسجد میں سبائی تعلیم ہوتی ہے، تو آپ وہاں پر جا کر قرآن پڑھیں۔ اگر آپ کو قاعدہ اچھا پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھیں، اگر آپ کو قاعدہ نہیں آتا ہے تو پہلے قاعدہ پڑھ کر قرآن پڑھیں، اسی کے ساتھ ساتھ حدیث کو پڑھتے ہوئے قرآن کی بھی تعلیم جاری رکھیں۔ تو پیارے بچوں، اس دعا کا آخری شعر ہے، وہ بھی سماعت کریں۔
ہے آزاد طالب کے اپنے نبی کی، ہے آزاد طالب کے اپنے نبی کی، محبت عقیدت طاعت عطا کر، محبت عقیدت اطاعت عطا کر، الہی مجھے بھی شفاعت عطا کر۔ آخری شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ مولا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرنا، ایسی محبت عطا کرنا جو جنت میں لے کر جائے، ایسی چاہت عطا کرنا جو جنت میں لے کر جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر یعنی اطاعت ایسی کرنے والا بنانا، اس کے بعد کوئی گمراہی نہ ہو۔ تو پیارے بچوں، ہم بھی یہی دعا کرتے رہیں کہ مولا ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے میرے بھی حق میں لکھ دے اور ہمارا دین پر خاتمہ فرمائے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی دعا جو آپ نے سماعت کیا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں کئی اساتذہ کرام نے بھی سماعت کیا ہوگا، یا پھر اس ویڈیو کو سماعت کریں گے۔ تو میں تمام اساتذہ کرام اور بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ اسی چینل سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہاں پر اردو، انوائرمنٹل اسٹڈیز اور بایو سائنس کی ویڈیوز ملتی رہیں گی، اور خاص طور پر یہ چینل اس لیے بنایا گیا، ٹی ایس ٹیٹ، اے پی ٹیٹ، سی ٹیٹ کے جو بھی پریپریشن کر رہے ہیں ان کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو آپ بھی اس چینل پر جڑے رہیں۔ انشاءاللہ ان بچوں کی کلاسز یعنی ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی انشاءاللہ ویڈیو ملتی رہے گی اس چینل پر۔ تو چلیے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ دعا کی گزارش، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔